बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन की ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से और हम बात कर रहे हैं NA-246 के मुतालिक। लाहौर स्टूडियो में ख़ास तौर पे मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ़ असलम खान साहब। वो हमें कराची की सियासत के बारे में भी आगाह रखेंगे कि आज क्या हो रहा है और माजी में क्या होता रहा और 246 में क्या होने जा रहा है। और इनके साथ हमारे इनके साथी मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब, वो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं, कराची में तशरीफ़ रखते हैं, वो हमारे साथ राब्ते में होंगे। और आज जो हमारे मेहमान हैं हाफ़िज़ नेमर रहमान साहब जमात इस्लामी से, अमीनुल हक साहब MQM से और वसीम अख्तर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये तीनों दोस्त हल्का 246 से इंतखाब लड़ रहे हैं। ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और देखें यहाँ पे 22 कौमी असम्बली की नशस्तें एक शहर के अंदर, और अगर हम सूबाई असम्बली की नशस्तें देखें तो 47 हैं। कुल जो कौमी असम्बली को अगर हम एक तरफ रख दें, अगर सूबाई असम्बली पे आ जाएँ तो कुल जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं सिंध की वो 130 हैं और एक शहर के पास 47। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ से इंतखाब लड़ चुके हैं, प्रोफेसर गफूर साहब, शाहमद नूरानी साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब, अज़हर ख़ान साहब, मिराज मोहम्मद ख़ान साहब, इमरान ख़ान साहब और मुनव्वर हसन साहब। अब मैं चलता हूँ खुर्शीद साहब से बात करने। जी खुर्शीद साहब, आपको पहले तो खुश आमदीद कहते हैं हम अपने लाहौर के स्टूडियो में। आप तशरीफ़ लाए, ज़रा बताइए कराची के बारे में क्या कहते हैं, क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, जिस तरह आपने कहा इफ्तिखार साहब, अहम शहर कराची का 21 सीटें पहले रही हैं और यहाँ उस वक्त MQM यहाँ पर कहें कि बिला शिरकत गैर हुक्मरां रही। इस वक्त 22 सीटें हो चुकी हैं। अगर आप माजी की बात करें तो यहाँ पर साहब आपने कुछ खुद भी कभी कोई इलेक्शन कवर किया है एज ए रिपोर्टर? सर मैंने कवर किए हैं, 2008 के कवर किए, 2013 के कवर किए, 2018 के कवर किए, एज अ रिपोर्टर भी, एज अ ब्यूरो चीफ भी कवर किया और एज अ रिपोर्टर 2002 के इलेक्शन कवर किए। और उसके बाद मतलब है आप उन लोगों में से हैं जो इलेक्शन के ऊपर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं अपने अपने इलाकों में। 2002 और 8 एज अ रिपोर्टर और 2013-18 जो है एज अ ब्यूरो चीफ में रहा और फील्ड में रह के कवर किए मैंने। अब आइए ज़रा बात करते हैं कराची के बारे में। सर आपने खुद बड़ी अहमियत इस शहर की कि 47 सूबाई असम्बली की सीटें और 22 कौमी असम्बली की सीटें, तो इंतहाई अहम शहर पाकिस्तान का माशी है। अगर हम बात करें सर, यहाँ पर MQM की हुकूमत रही बिला शिरकत गैर। 88 में क्लीन स्वीप किया और उसके बाद हम देखें 2013 तक यहाँ पर MQM यहाँ पर 17 सीटें तक लेके जाती रही। 2018 एक पहले इंतखाबात थे कि जब MQM को इस शहर से, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल उसको पस पुश धकेल दिया गया, उसको MQM दावा करती है कि उससे सीटें छीनी गई। 4 सीटें यहाँ पर रहीं, 246 जिस पर अमीनुल हक साहब हैं, 1 सीट कोरंगी से रही और 2 सीटें ज़िला वस्ती से रहीं। असलम साहब, क्या ऐसा ना हो मेरे लिए मुमकिन कि मैं चला जाऊँ कराची और जो दोस्त मौजूद हैं हाफ़िज़ नईम साहब, अमीनुल हक साहब, वसीम अख्तर साहब, उनसे बात करें तो हमारी तो बात चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ नईम रहमान साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अमीनुल हक साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वसीम अख्तर साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, तो मेरे साथ बात करें ना, मैं सवाल कर रहा हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल शुरू करें हम इस प्रोग्राम को। जी वसीम साहब। असलम साहब, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो मसला बन जाता है हमारी टेक्निकल इशू आ जाते हैं। टेक्निकल इशू आते हैं। हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से। सर 18 में एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि MQM 4 सीटों पर रह गई। PTI को 14 सीटें दे दी गई, दिला दी गई। एक सीट की दिला दी गई में क्या आप सर देखें, ख्वाजा सुहेल मंसूर एक सबूत है हमारे पास तारीखी तौर पे? देखें, इसका जिस तरह कहा जाता है ना कि एक रिवायती तौर पर सीट MQM के पास, जैसे हम बात करते हैं 239 जो इस वक्त 232 हो गई है, ख्वाजा सुहेल मंसूर 300 वोटों से हारे वहाँ पर, और वो सीट MQM की मजबूत सीटों में से एक सीट है और सिर्फ 4 सीटों पर रह गई। वो जमात जो शहर में 17 सीटें ले रही थी वो सिर्फ 4 सीटों तक रह गई। खुद MQM ये इल्ज़ाम लगाती है। आज जिस तरह वो थी बल्दिया की जो सीट थी 249, जिस पे शहबाज शरीफ साहब भी लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब डट गए कि वो लड़ेंगे, सीनियर डिप्टी कन्वेनर हैं, तो उस सीट पर फैसल बार्डर से डट तो इस मरतबा भी वो गए जी, और उन्होंने सीट नहीं दी शहबाज शरीफ साहब को।
اور شہباز شریف صاحب کو ویسے ایک افتخار صاحب ایک تاثر یہ تھا کہ شاید ایم کیو ایم نہیں ڈٹے گی، لیکن بہرحال اس نے ایک موقف پہ وہ ڈٹی اور اس نے وہ سیٹ پر اپنے ڈپٹی کنوینر کو. سر یہ جو علاقہ ہے یہ مڈل اور لو مڈل کلاس کے لوگوں کا سر 246 کی بات کریں سر، یہ اس میں لوور مڈل کلاس زیادہ ہے. یہ جو اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر ہیں، محلے ہیں، دیکھیں جس کے ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی ایک بڑی کچی آبادی کو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، بہت بڑی، جس آدمی نے بنائی اس کا بڑا نام تھا، بڑا نام اس کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا. لیکن یہاں پر لٹریسی ریٹ زیادہ تھا، یہاں سے لوگ متوسط بڑے اور پوش ایریا میں بھی منتقل ہوئے. یہاں پر لومز بہت تھیں. اب ہم نے جب سروے کیا اس علاقے میں سر، ہر گھر میں آپ کو یا کاٹیج انڈسٹری جو تھی بنارسی ساڑیوں میرا خیال ہے کہ دوستوں سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. امین الحق صاحب اور وسیم اختر صاحب. امین الحق صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی افتخار بھائی. جی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس الیکشن ٹرانسمیشن میں. اور وسیم اختر صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل افتخار صاحب. امین صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو نشست ہے یہ آپ اگر جیتیں گے تو کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ افتخار بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کے ڈائنامک دیکھتے ہیں اور کراچی کے ڈائنامک میں ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آتے ہیں اورنگی ٹاؤن میں، اسلم بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایشیا کی بڑی کچی آبادی میں شمار ہوتا ہے اور آج بھی یہ پاکستان کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. اس کے اندر اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پشتو بولنے والے، پختون، تمام مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں. ایم کیو ایم کا ہمیشہ کامیابی کا راز کیا ہے کہ ایم کیو ایم اس شہر میں رہنے والے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اور سیم چیز ہم نے اورنگی ٹاؤن میں بھی رکھا ہے کہ اپنے تمام جو زبان بولنے والے ان کو ہم نے ساتھ آپس میں رکھا ہے. اور اکثر مواقع پہ ہم نے ان کو کونسلر لیول پہ یا وائس چیئرمین کے لیول پہ بھی ان کو منتخب کراتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اورنگی ٹاؤن کو، یہ مسلسل 1988 سے لے کر 2018 تک کامیاب ہوتی چلی ہے. امین الحق صاحب میں آپ سے اب آپ کے جو بیسک میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلا الیکشن یہاں سے لڑا 2018 کا، تب کیا پوزیشن تھی اور اب آپ کو کیا توقع ہے کہ آپ کتنے ووٹوں سے جیت سکتے ہیں؟ میں بالکل آپ کے سوال کے جواب کی طرف ڈائریکٹلی آ جاتا ہوں. میرا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جبکہ ایم کیو ایم کے آفیسز بند تھے، کارکنان جیلوں میں تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ ساتھی الگ بھی موجود، اس کے باوجود اس حلقے میں ایم کیو ایم پاکستان نے لگ بھگ 24-25 ہزار کے مارجن سے یہ سیٹ ہم نے جیتی تھی. نمبر 1 پہ ایم کیو ایم کی تھی، نمبر 2 پہ خان صاحب کی پارٹی تھی، اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی پانچویں پارٹی نمبر پہ باقی سیاسی پارٹیاں تھیں. الحمدللہ اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ایم کیو ایم کا کام ہے، ایم کیو ایم نکھر کر سامنے آ رہی ہے، تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو 2018 کا مارجن تھا ہم اس سے بھی اوپر کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اورنگی کے عوام پہ اعتماد پہ پورا اتریں گے. امین الحق صاحب آپ نکھر کے آ رہے ہیں، یہ جو نکھر کے آنے والی بات ہے میں آپ سے بات کروں گا کچھ لمحوں کے بعد. میں وسیم اختر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. وسیم اختر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کو کیا توقع ہے کہ یہاں آپ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور امین بھائی کو بھی میرا سلام. افتخار بھائی اصل میں اورنگی ٹاؤن کا جو حلقہ ہے یہ 246 کا، میری چونکہ پیدائش ہے اورنگی ٹاؤن کی اور میں اورنگی میں پلا بڑا ہوں، وہیں تعلیم حاصل کی ہے. یہ لوئر مڈل کلاس کا علاقہ ہے. خاص طور پہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، امین بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ 88 میں ایم کیو ایم کو یہاں سے ووٹ ملا، بالکل ملا. لیکن امین بھائی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اورنگی ٹاؤن کو بسایا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. جو لوگ ڈھاکہ بنگلہ دیش جب ہم سے جدا ہوا، لگتے ہم الگ ہوئے، جو لوگ بنگلہ دیش سے مائیگریٹ کر کے آئے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان فیملیز کو، ان لوگوں کو اورنگی ٹاؤن میں بسایا. نہ صرف بسایا، انہیں پانی، بجلی، گیس اور بیسک سہولتیں فراہم کی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں لیز اور مالکانہ حقوق بھی دیے. 1993 میں یہاں سے ہمارے آفاق خان شاہد صاحب یہاں منتخب ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ بنی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی. تو اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے اورنگی ٹاؤن کے عوام کو پانی کے پمپنگ اسٹیشن کے بڑے تحفے دیے، ہاسپٹلز بنائے، کالجز بنائے، اور یہاں پر جو ڈسیبل پرسن کے ہاسپٹلز ہیں وہ بنا کر دیے، انفراسٹرکچر بنا کر دیا. لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد اورنگی پر کسی نے توجہ نہیں دی. ایم کیو ایم مسلسل وہاں سے جیتتی آئی ہے پچھلے تقریباً کچھ 30 سالوں میں، لیکن اس ادوار میں ایم کیو ایم نے وہاں پر کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ہم پہ ایک داغ لگا دی، ایک لیبل لگا دی، کچی آبادی.
کچی آبادی ہم کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ آپ کس بنیاد کے اوپر ہمیں کچی آبادی کہتے ہیں؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم بجلی کے بل نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہمیں ریلیف ملتا ہے کسی چیز میں؟ ہم ٹیکس بھی سارے پاکستانیوں کے برابر کی دیتے ہیں، اور ساری چیزیں جب ہم دینے کے باوجود ہمیں بجلی، پانی اور بیسک سہولتوں سے اگر محروم رکھا جائے اور ہمیں ایک ٹیگ لگا دیا جائے کچی آبادی، تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ذاتی ہے۔ ہم برابر کے شہری ہیں۔ افتخار صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ ہم برابر کے شہری ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے لیے بات کریں۔ وسیم اختر صاحب آج کی بات کریں نا، کیونکہ آپ نے بات تو شروع کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے، اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم آج کی بات کر رہے ہیں پچھلے انتخابات میں اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا تھی، اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے؟ افتخار صاحب دیکھیں پچھلے جو ادوار گزرے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر کیا سلسلہ رہا ہے۔ وہ سب صحیح ہے، لیکن کراچی میں تھوڑی سی دیکھیں وضاحت ضروری ہے افتخار بھائی، دیکھیں وضاحت ضروری ہے اس حلقے کی۔ وسیم اختر صاحب کیا وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ ظلم تھا، زیادتی تھی، کام نہیں کرنے دیا جاتا، یہ کہیں گے نا؟ اس کے باوجود آپ نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس سے برعکس بات کہنا چاہوں گا میں افتخار صاحب، میں اس سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں میں اورنگی کا بیٹا ہوں، اگر سن آف سوائل ہوں تو میرا رائٹ ہے میں اپنا ورژن رکھوں آپ کے سامنے۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ میں نے آپ کو، مجھے وہاں سے نامزد کیا ہے۔ وسیم صاحب میں نے آپ کو نہیں روکا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے انتخابات اور ان انتخابات آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ یعنی میرا سوال اتنا سا ہے۔ جی اچھا، انشاءاللہ دیکھیں اس وقت جو ہماری پرفارمنس ہے الحمدللہ، ہم نے ابھی بلدیاتی الیکشن میں ون کیا ہے اورنگی ٹاؤن سے، اور اورنگی ٹاؤن میں اس وقت ہمارے جو میرے حلقہ ہے NA 246، یہاں ہمارے 6 یونین کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں اس وقت ہمارا ٹاؤن چیئرمین ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اورنگی ٹاؤن کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا ہے سندھ گورنمنٹ کے تھرو، سندھ گورنمنٹ نے کروایا اور اس وقت سندھ گورنمنٹ وہاں پر کام کروا رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن کا جو بیسک ایشو تھا جس پانی کے لائنوں پہ پلیٹیں لگا دی گئی تھی، پمپنگ اسٹیشن سے جنریٹر اور موٹر اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے، انہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، پانی کی نئی لائنیں دے رہے ہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر۔ وسیم صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خورشید صاحب کو اس بحث میں شامل کروں۔ خورشید صاحب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، صاحب ایک لفظ میں ایک بات، پلیز مجھے ایک لائن کہنے دیں گے افتخار صاحب تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں اس 5 سال میں ہم نے وہاں نوجوانوں کو لائبریریز فراہم کی ہے، ہم نے وہاں کے جو کالجز تھے جو تباہ حال تھے ان کو بہتر کیا، ہاسپٹل بہتر کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں عوام کی امید، آپ میرے ساتھ پورے پروگرام میں ہیں، ہمیں بھی کوئی اتنی جلدی نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے 1-2 باتیں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان تک بھی تو پہنچانی ہے۔ خورشید صاحب یہاں پہ جو انتخاب پچھلا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن تھی، کتنے ووٹ لیے انہوں نے؟ دیکھیے 2018 کے الیکشن میں MKM کے امین الحق یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، PTI دوسرے نمبر پہ تھی اور TLP تیسرے نمبر پہ تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے، وسیم کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ ایک سیاسی کارکن ہے، ان کی توقعات ہوں گی، MKM کو بھی توقعات ہوں گی۔ 24 امیدوار اس مرتبہ اس حلقے سے حصہ لے رہے ہیں 246 سے، لیکن جو اصل مقابلہ ہے افتخار صاحب وہ امین الحق، حافظ نعیم، وسیم اختر، ان کے درمیان ہوگا۔ 3 بڑی پارٹیز ہیں اور بھی دیگر جماعتیں ہیں وہاں پہ، لیکن اصل مقابلہ ان تینوں کے درمیان ہوگا۔ اچھا کیوں ہوگا؟ MKM کا کلیم یہ کہ انہوں نے ورچوئل یونیورسٹی بنوائی، ان کا یہ کہنا ہے پانی آتا ہے، لیکن ہماری جو وہاں کی وزٹس رہی ہیں مختلف علاقوں میں، وہاں کے لوگ پانی کو ترستے ہیں، پانی نہیں آتا۔ 38 دن 30 دن 40 دن کے وقفے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پانی آتا ہے۔ پانی لوگ ٹینکروں کے ذریعے لیتے ہیں، وہ ٹینکر کا پانی چاند کا ہے، عطارد کا ہے، مریخ کا ہے، میں نہیں معلوم، لیکن پیپلز پارٹی یہ ضرور بتائے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران کیوں ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر کاٹیج انڈسٹریز کا فروغ دینا تھا، وہ نہیں ہو سکا، وہاں پہ قبضہ ہو گیا۔ لیکن سیاسی صورت حال وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پہ جماعت اسلامی بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے، MKM کا وہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیپلز پارٹی کے اپنے کچھ ووٹس ہیں، ان کے پاکٹس ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ 3 بڑی پارٹیوں میں مقابلہ ہوگا، جماعت اسلامی، MKM اور پیپلز پارٹی۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت کانٹیسٹ کر رہی ہے، دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے، بندے توڑنے سے میرے خیال میں آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ خورشید صاحب اس سے پہلے کہ میں لاہور واپس آؤں آپ کے سینئر اسلم خان صاحب سے بات کروں، میں جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ امین الحق صاحب مجھے ذرا چند لفظوں میں بتا دیجئے نکھر جانے سے آپ کی مراد کیا ہے؟
इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जो 15 जनवरी 2023 को MKM के जो मुख्तलिफ ग्रुप थे वो आपस में मुत्तहिद हुए हैं, आपस में मिलकर बैठे हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ टूट गई थी वो दोबारा अपनी जगह पर। हमें इस बात की उम्मीद हो रही है कि कारकुनान में, अवाम में, वोटर में, सपोर्टर में एक हौसला हिम्मत बढ़ी है, और उसी हौसले हिम्मत के साथ जो मोटिवेशन आई है, उस मोटिवेशन को मैं समझता हूँ कि MKM में निखार पैदा हुई है। और यही वजह है कि MKM ज़्यादा ताकत के साथ न सिर्फ शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जलसे करती चली आई है, बल्कि आपने तमाम लोगों ने कल यानी 21 जनवरी का दिन देखा कि MKM शहर में बागजना में एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब रही है। और ये मैसेज था फॉर एवरीबडी कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो होगा इसी पावर शो से मिलता जुलता MKM पाकिस्तान को। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ अमीन साहब आपके लिए, वसीम साहब आपके लिए, क्या समुंदर के पानी को इस काबिल बनाया जा सकता है कि कराची के पीने का पानी फराहम किया जाए? अगर बनाया जा सकता है तो आपकी दोनों पार्टियों ने कभी इसके ऊपर कोई रिसर्च तैयार की है, कभी सोचा है? आप सोचिए, और मैं जा रहा हूँ असलम खान साहब के पास, ताकि और भी जो गुफ्तगू कराची के हवाले से करनी है 246 में करूँ। ये असलम खान साहब, आपने समझना कि बड़ी अच्छी बात है। पार्टी आपने सवाल किया था सर, 9600 वोट लिए थे। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे सियासी हवालों से कि क्या आप देखते हैं क्या पुरसकून इलेक्शन होगा? नहीं सर, पुरसकून नहीं होगा। अभी इंतखाबात से पहले ही आप देखें कि 2 झगड़े हो चुके हैं, MKM और पीपल्स पार्टी का भी हुआ, MKM और PTI का भी हो गया है, और अभी इलेक्शन में हम कहें कि चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन कशीदगी अभी से वहाँ पर देखी जा सकती है। एक हल्का है सईद गनी का जो हल्का है, इरफानुल्लाह मरवत, वहाँ पर हमने कल जलसे में देखा असले की नुमाइश का मामला भी सामने आया, लेकिन उसकी तो इजाज़त नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो इजाज़त नहीं देता। नोटिस भी हुआ है सर, 2 रोज़ में जवाब भी मांगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जब इलेक्शन में 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बाकी है, असले की नुमाइश वाला भी मामला हो रहा है और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी और तशद्दुद वाले मामला भी हुए हैं ना, तो कराची में MKM पूरी कोशिश करेगी कि सर वो दोबारा उस अपनी ताकत को वापस ले। 25 टाउन कराची में और तंजीमी टाउन MKM के 27 हैं। जिस तरह अमीन साहब ने बात की, इन्होंने जब ये 15 जनवरी को MKM एक साथ यूनाइटेड हुई है, दोबारा मुत्तहिद हुई है, तो अब से चंद महीने पहले कराची में मुख्तलिफ जलसों का आगाज़ किया। हमने ये देखा कि कराची में जब MKM ने जलसों का आगाज़ किया मुख्तलिफ टाउन्स में, मैंने 5 टाउन्स में मैं खुद जलसों में गया हूँ, तो कुछ लोग देखे गए। अब MKM अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा भी कर रही है, और MKM इसको 2018 के इलेक्शन की तरह नहीं जाने देगी। वो इस बार आप जिसे कहें कि मैं, आपने कहा था कि आप पुरअमन हो जाएंगे, सर देखें मैं खुदा ना करे कि बड़ा वाक़या हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ये वहाँ पर होना है। मतलब वोटिंग के जो टर्न आउट होगा अच्छा होगा, उम्मीद ये है। अच्छा, मैं ज़रा वापस जा रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। जी अमीनुल हक साहब और वसीम अख्तर साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ गया था, ज़रा मुझे जवाब दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी इफ्तिखार भाई, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की डिसैलिनेशन प्लान के हवाले से। मैं समझता मुख्तलिफ अदवार में इस हवाले से काम करने की कोशिश की गई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये काम पाए तकमील को नहीं पहुंच पाई। ये रीज़न बिहाइंड ये कि मैं समझता हूँ कि ये जो कंटेमिनेटेड वाटर जो शहर से निकलता है ये अनफॉर्चुनेटली समुद्र में फेंका जा रहा है, और इसकी वजह का जो डिसैलिनेशन प्लांट की जब फिजिबल रिपोर्ट बनाने की कोशिश की गई है तो क्या हुआ है, हमेशा पता लगता है कि 2-2 किलोमीटर दूर तक जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर मौजूद है, जिसके बिना पर इसके अखराजात इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरा ख्याल है कि शहर के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। अमीनुल हक साहब, अगर ये काम आपने बहुत पहले शुरू कर लिया होता और बाई पार्ट्स में किया जाता तो आज कराची के शहरियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल सकता था। तो इसमें कहीं विजन की ख़राबी नहीं है कि आप दोस्तों का विजन नहीं था? मैं सिर्फ आपसे नहीं सवाल कर रहा, कि मेरा सवाल पीपल्स पार्टी से भी है, वहाँ की JUP से भी है, JUI से भी है और जमात इस्लामी से भी है, कि क्यों नहीं आप लोगों को पानी दे सके? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर हम देखते हैं कराची को देखते हैं तो K1 का मंसूबा अगर शुरू हुआ, K2 का मंसूबा मेरा ख्याल है कि MKM के दौर में मुकम्मल किया जब फारूक सत्तार मेयर साहब थे। फिर K3 का मंसूबा आया, उसको पाए तकमील पे किसने पहुंचाया? मुस्तफ़ा कमाल ने पहुंचाया, और न सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल ने K3 का मंसूबा मुकम्मल किया बल्कि K4 का मंसूबा के संगीन बुनियाद भी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में पड़ी है। अमीन पानी की बात करें, मुझे पानी के बारे में बताएं। मैं पानी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो मंसूबा है K4 का मंसूबा है, पानी से रिलेटेड है कि कराची की रिक्वायरमेंट अभी क्या, अगर हम आज देखते हैं तो 1200 MGD पानी की रिक्वायरमेंट है। हमें पानी मिलता है कितना? 600 MGD पानी मिलता है।
تو ہم جب تک مطلب ڈیسیلینیشن پلانٹ تو چلو آپ اگر کرتے بھی ہیں تو بہت ممکن ہو سکتا ہے کہ ڈیفنس کے کچھ ایریے میں، کلسٹر کے کچھ ایریے میں معاملات حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس پورے شہر کے حوالے سے دیکھنا ہے جو 2.5 کروڑ کی آبادی اس کے حوالے سے۔ آپ امین صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1981 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اس کو تبدیل کیا جائے؟ دیکھیں افتخار بھائی میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ بات لازمی طور پہ کہوں کہ 1981 کا جو ریکارڈ ہے، بس ایک لائن دے دیں مجھے، بس 1981 کا جو ریکارڈ ہے اس میں اس بات کو میک شیور کیا جائے کہ عام آدمی کے پانی کے مسئلے کو، پینے کے پانی کے مسئلے کو پہلے دیکھا جائے گا، اس کے بعد ایگریکلچر لینڈ کو دیکھا جائے گا۔ وسیم اختر صاحب، میں آپ کے پاس بریک کے بعد آ رہا ہوں اور مجھے اس سوال کا جواب اس لیے چاہیے کہ کراچی سے بڑا جو سوال ہے، جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے۔ خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں الیکشن کے ٹرانسمیشن میں، الیکشن 2024، اور میرے ساتھ کراچی میں موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق، اور انتخاب لڑ رہے ہیں امین الحق اور وسیم اختر کے مقابلے میں۔ حافظ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ شکریہ حافظ صاحب پہلے اس بات کا کہ آپ نے وقت نکالا۔ ہمیں آپ کی مصروفیات کا احساس ہے تینوں دوستوں کی، کہ جب الیکشن ہو جائے اور ڈھول جب بج جائے تو پھر گلی گلی محلے جا کر ووٹ مانگنا پڑتا ہے، یہ تو ایشو واقعہ ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ میں آپ کے آنے سے پہلے ایک سوال کر رہا تھا جو میرے خیال میں سب سے بڑا سوال ہے، وہ ہے کہ کراچی کے مکینوں کو پینے کے پانی کے لیے سمندر کے پانی کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے کبھی سوچا، کوئی پالیسی بنائی؟ آپ کا ویژن اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ افتخار صاحب دیکھیں، پینے کا پانی کا بڑا شدید کرائسس ہے، اور آپ جس حلقے کی بات کر رہے ہیں اس میں تو بدترین حالات ہیں۔ اورنگی ٹاؤن اور اس سے ملکہ جو آبادیاں ہیں، مومن آباد، ضیاء کالونی، فرید کالونی، اور پورا اورنگی بھی بون بون کو ترستا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل، ایک ہب ڈیم سے کراچی کو پانی لانے کا جو منصوبہ تھا وہ عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں مکمل ہوا تو 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی ملا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کو تقریباً پانی پورا پڑ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس میں ان حکومتوں کی نالائکی سے یہ 40% پہ آ گیا۔ اس کے بعد K3 منصوبہ جو آخری منصوبہ ہے پانی کا، وہ نعمت اللہ خان نے مکمل کیا، 100 ملین گیلن پانی کراچی کو ملا۔ K4 کے لیے کراسپونڈنس شروع کی، کنسلٹنگ کمپنی ہائر کر لی، 650 ملین گیلن کا یہ منصوبہ تھا۔ 19 سال میں 2 دفعہ MQM کے میئر رہے، پیپلز پارٹی رہی اور ایڈمنسٹریٹر اس کے رہے۔ یہ 16 سال میں 8-9 سال دونوں متفقہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت میں MQM اور پیپلز پارٹی رہی۔ ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ یہ جو پوری کینال میں خرابی ہو گئی ہے اس سے کمی ہو گئی ہے۔ ٹینکرز مافیا الگ ہیں، تو یہ تو بحران ہے کہ K4 اگر اس کے اوپر صحیح پیسے لگ جاتے اور اگر یہ کراچی کے مینڈیٹ کو لوگ فروخت نہ کرتے بلکہ واقعی کراچی کے مسئلے ایڈریس کرتے، اپنے ذاتی مسئلے ایڈریس نہ کرتے، تو شاید کراچی میں یہ سب چیزیں ہو جاتی۔ حافظ صاحب سمندر کے پانی کو جی پلیز کیری آن۔ سمندر کے پانی کو میٹھا کرنا RO ٹیکنالوجی سے دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو پائپ لائن میں جا کے بڑے سمندر سے پانی لینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو الٹرا فلٹریشن سے گزار کر RO سسٹم سے لے کر یہ پانی دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کام ہو سکتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، لیکن جب پانی نہیں ہو تو یہ کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب، اگر آپ کو کبھی موقع مل گیا تو کتنا عرصہ لیں گے آپ؟ 3-4 سال میں پانی ایسا دے دیں گے کراچی کے رہنے والوں کو؟ انشاءاللہ 3 سال میں انشاءاللہ یہ K4 بھی، سمندر والا بھی، ہائی رائز بلڈنگ کے لیے RO سسٹم، ریسائکلنگ آف انڈسٹریل ویسٹ، یہ بھی 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ اور حافظ صاحب، یہ جو آپ کا ریکارڈ ہے 1981 کا واٹر ریکارڈ، آپ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو پانی آپ کہہ رہے ہو ہب ڈیم کا، یہ تو اس واٹر ریکارڈ کے علاوہ جو کراچی کا حصہ تھا اس کو بھی اس میں طے کیا گیا، کیا آپ اس کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ 1% تھا کراچی کا کوٹا، جو 1993 میں جو ارلی 90s میں جو ہمارا فائنل ہوا تھا، 1% آف دا انڈس ریور ہمارا کوٹا طے ہوا تھا۔ اب یہ جو K4 منصوبہ ہے، اگر آپ نے 1% کا اضافہ نہیں کیا تو یہ K4 بن بھی جائے گا تو پانی ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اس معاہدے میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، K4 پر عمل بھی چاہتے ہیں۔ چلیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں حافظ صاحب، آپ کو کیا امید ہے اپنی کامیابی کے بارے میں؟ کتنے فیصد؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کراچی کا ٹرینڈ بدلتا نہیں ہے۔ بالکل لاسٹ ایئر میں
ہم نے کراچی میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ہم سامنے آئے ہیں، اور ایم کیو ایم بالکل آخری وقت میں اس لیے چلی گئی کہ وہ جیتنے کی کسی بھی حلقے میں پوزیشن میں نہیں تھی، ورنہ کون انتخاب چھوڑتا ہے؟ اور اگر حلقہ بندیہ ایشو تھے تو حلقہ بندیوں پہ تو انہیں قومی اور صوبائی میں بھی اعتراض ہے، پھر کیوں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر کوئی پوزیشن میں ہی نہیں تھے الیکشن لڑنے کی۔ اس وقت بھی ان یقین دہانیوں پر یہ لوگ الیکشن میں آ رہے ہیں، ورنہ ان کا کوئی حساب کتاب ہے نہیں۔ یقین دہانیوں سے مراد کیا؟ یہ آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں، یقین دہانی تو ووٹر کی ہوتی ہے نا، جو آ کے گلی محلے میں یقین دہانی۔ ووٹر میں تو میں افتخار صاحب آپ سے گزارش کروں گا، آپ جا کر کراچی میں تشریف آپ لائیں، آپ کو آنا چاہیے، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ سینئر آدمی ہیں، اپنے خود لوگوں سے بات کیجئے گا۔ آپ کو اگر یوتھ میں سے کوئی 4 لوگ بھی مل جائیں ایسے جو ایم کیو ایم کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو مجھے آپ بتائیے گا، میں رجوع کر لوں گا۔ کراچی سے ایم کیو ایم اب ہو گئی ہے فارغ، امین صاحب ایک زبردستی ان کے لیے مینجمنٹ کی جا رہی ہے، ٹرانسمیشنز کی جا رہی ہیں، سنسوں کو بڑا دکھانے کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، وہ کچھ نہیں پا رہا۔ حافظ صاحب ایک سیکنڈ، مجھے یہ اس کا جواب امین صاحب 1 منٹ میں یہ جواب دے دیجیے۔ کے ساتھ مجھ سے یہ طے ہوا تھا کہ آپ مجھے بات کر کے نا کائنڈلی مجھے وہ اچھا چلے میں آپ رکے، میں آپ سے اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ نے جو بات کی وہ امین صاحب اس کا جواب دے۔ وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ اپنی بات نہیں وہ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی، میں مشکلات کو سمجھ رہا ہوں۔ میں کیا آپ تینوں حضرات سے ایک سوال کرنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ کیا آپ ہاریں یا جیتیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کراچی کے کچھ مسائل پہ آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے کام کریں؟ دیکھیں، جہاں تک مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں نا افتخار صاحب، یہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو مسائل حل کرنے کے لیے کام کرتی ہے، جنہوں نے 35 سال میں مسائل پیدا کیے ہوں۔ دیکھیں، ہمارے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ شناختی کارڈ تھا، قربانیاں دی تھیں، شناخت بھی نہیں، شناخت تو مہاجروں کو کیا دیتے، شناختی کارڈ نیم صاحب آپ تیار ہیں نا کہ کراچی کے لیے اگر کوئی کام ہو تو اس کے لیے آپ نہیں کر سکتے؟ یہ اچھا ان کو چھوڑیں، ان سے کر دیتے۔ سر میں ان سے جواب لے رہا ہوں، اب 1 منٹ ہمارے ساتھ رہیے، صرف ان کا جواب سن لیجیے گا۔ امین صاحب صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ کیا کراچی کے لوگوں کے لیے اگر مسائل کے حل کرنے کے لیے آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی سے فرد گفتگو کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر مختلف ادوار میں وہ حکومت بھی کرتے رہے ہیں اور 70 سے لے کر مختلف ادوار میں منتخب بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن کراچی کے رزلٹ کے حوالے سے کراچی کے لوگوں نے ہر رد کیا ہے، مسترد کیا، اور یہ ٹرینڈ آج بھی اس شہر میں موجود ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، اگر پانی کا مسئلہ حل کرنا ہو، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل کرنا ہو، سیوریج سسٹم کو بہتر کرنا ہو، اور جو بلاک آئیڈیاز کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم تو ایک پڑھی لکھی اور وسیع القلب وسیع النظر جماعت ہے۔ اس کی بہتری کے لیے میرا خیال ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ بڑھائے گا، ایم کیو ایم اس کے ساتھ مل کر اس شہر کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ شکریہ۔ الحمدللہ جب ایم کیو ایم کو موقع ملا، بس 1 سیکنڈ مجھے دے دیں اور 10 سیکنڈ میں، کہ جب ایم کیو ایم کو موقع ملا ہے، میں خیال اگر اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے بات کر لیں تو یہ 3 کلومیٹر کا جو فلائی اوور ہے اربوں روپے کے لاگت سے ایم کیو ایم کے دور میں بنا ہے، کٹی پہاڑی کو سر یہ ٹھیک ہے، سر میرا سوال کی بہتری کے لیے بنا ہے۔ امین الحق صاحب میرا سوال صرف اور سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ امین الحق صاحب میرا سوال صرف 246 سے متعلق نہیں تھا، پورے کراچی کے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ وسیم اختر صاحب، اگر آپ یہ سوال میں آپ سے کروں کہ کیا آپ لوگ الیکشن کی ہار جیت جو ہو جائے گی دیکھی جائے گی، کیا آپ لوگ سب یہ جو باتیں کرتے ہیں جو سیاست میں ہیں، کیا کراچی کے شہریوں کے لیے کم سے کم مسائل کے لیے اکٹھا ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کہیں پہ؟ شکریہ افتخار صاحب، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میرے دونوں قابل احترام مجھ سے عمر میں بڑے ہیں۔ دیکھیں، ہم الیکشن جیتے یا ہارے، ہم عوام میں موجود رہیں اور ہم نے عوام کی خدمت کی اور کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا عزم ہے۔ الیکشن کے رزلٹ کچھ بھی ہوں، لیکن ہم نے اپنے عوام کے ساتھ رہنا ہے۔ چونکہ میں اسپیسیفکلی اس علاقے کی بات کروں گا جس کو خاص طور پہ جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس کہا جاتا ہے، جہاں سے ٹارگٹ کلر، بھتہ خور، چندہ خور، لنگڑا، لولا، اندھا نکلا۔ میں وہاں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، میں وہاں ہاسپٹلس کی بات کرتا ہوں، میں وہاں ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس طرح میں چارٹر آف اورنگی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اورنگی کو لے کر چلیں، آگے بڑھیں، اپنے حلقے کی بات کروں۔ اور بات کی کراچی کی، تو سر کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے پہلے کا کراچی اور 2008 کے بعد کا اگر کراچی دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ابھی میرے امین بھائی کہہ رہے تھے، میں ایک لائن میں امین بھائی کہہ رہے تھے یہ 3 کلومیٹر کا فلائی اوور ہے۔ امین بھائی یہ 3 کلو کا فلائی اوور جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا۔ سر میری بات، سر میں نے اپنا ٹائم بھی دیکھنا، ہم ٹیلی ویژن پہ لائیو جا رہے ہیں اس وقت، بولیے
میں نے آپ نے سوال کیا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے چارٹر کی بات کی. جی بولیے. جی میں کہنا چاہوں گا امین بھائی 5 سال وہاں سے وفاقی وزیر ہے. دیکھیں اس حلقے سے میں MNA بن سکتا ہوں, وفاقی وزیر بن سکتا ہوں, پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ وہاں سے وفاقی وزیر تھے امین بھائی. وہاں سے امین بھائی بتا دیں کہ کسی 500 بچوں کو انہوں نے اسکالرشپ دی ہو ابراڈ پڑھنے کے لیے, کسی 5,000 بچوں کو نوکریاں دی ہو پاکستان میں, کوئی حلقے کے لیے ڈیولپ کیا ہو. ورچوئل یونیورسٹی نہیں چاہیے ہمیں, ایکچوئل یونیورسٹی چاہیے ہمیں, کالج چاہیے ہمیں, اسکول چاہیے ہمیں, لائبریری چاہیے ہمیں, ہاسپٹل چاہیے ہمیں, انفراسٹرکچر چاہیے ہمیں, نعرے وعدے نہیں چاہیے. یہ ہم 30 سال سے دیکھتے آئے. میں افتخار صاحب یہ بالکل اورنگی کی آواز کہہ رہا ہوں, وہاں کے لوگوں کی آواز کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی آواز سن لی, آپ لوگوں نے, وسیم صاحب آپ کی آواز سن لی. اچھا میں چاہوں گا, میں لاہور اسٹوڈیو میں جا رہا ہوں, جی اسلم خان صاحب آپ نے بات سنی صاحب کی کہ وہ اورنگی کی بات کر رہے ہیں, اور بالکل صحیح ہے, ان کا حق ہے کہ وہ اورنگی کی بات کریں, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اورنگی کا کیس پٹ کیا. لیکن ہمارے پاس ایک اور بھی ایشو ہے کہ ہمیں ریمل رضوان سے دیکھنے کہ یہ سارے ڈیٹا کیا ہے, اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں سید محمد اجمل صاحب, ان سے بھی بات کرنی. جی ریمل. سر آج وقت کم ہے تو ہم ڈائریکٹ اسٹیٹسٹکس کی جانب چلتے ہیں. پلیز آپ ڈائریکٹ, کیونکہ وہاں بھی میں نے وسیم اختر صاحب سے بھی کم وقت ان کو ملا, غالباً وہ محسوس کریں گے کہ ان کو وقت کم ملا, ہمارے پاس وقت ہی اتنا تھا. جی بالکل. کراچی کی جانب چلتے ہیں ہم. کراچی گربی کی 3ری نشست ہے NE 246. اگر اسٹیٹسٹکس کی جانب چلیں اور ڈیٹا کے بارے میں ذکر کیا جائے کہ اس مرتبہ اس میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد کتنی ہے, تو 291 اس حلقے میں پولنگ اسٹیشنز موجود ہیں, جبکہ رجسٹرڈ ووٹرز دیکھے جائیں تو 4,23,861 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس حلقے میں, جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,41,259, جبکہ خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1,82,602 ہے. 2024 کی جانب چلتے ہیں کہ اس مرتبہ حلقے سے کون سے اہم امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے اور آپس میں مد مقابل ہوں گے. تو 3 اسٹرانگ کینڈیڈیٹس جن کے اندر تگڑا مقابلہ دیکھنے میں سامنے آئے گا. تو سب سے پہلے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان, جن کا مقابلہ کریں گے امین الحق, جن کا تعلق ہے MQM پاکستان سے, اور تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وسیم اختر. شکریہ ریمن. اسلم خان صاحب بہت زبردست گفتگو ہوئی تمام ساتھیوں کے ساتھ. کاش میرے پاس اور وقت ہوتا تو وسیم اختر صاحب کے ساتھ ہم زیادہ انٹریکٹ کرتے. میں ذرا اجمل صاحب سے کہوں گا, اجمل صاحب یہ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ کراچی پورے کی؟ سر پورا کراچی میں ٹھیک رہے گا, مقابلہ سخت رہے گا, اور وہ جیسے پہلے چلتا آ رہا ہے اسی طرح رہے گا, لیکن تھوڑی سی انسرٹنٹی ضرور رہے گی, پلس مائنس رہے گا, بٹ کنٹرول میں معاملات آ جائیں گے. اور اوورآل پورا ملک کی جس طرح افیکٹڈ ہوگا اسی طرح ہی کراچی کا بھی اسی طرح ہی ہوگا, بٹ یہ ہے کہ کراچی میں کچھ سکون رہے گا ایز کمپیئر ٹو پنجاب. ویری گڈ, یہ تو بڑی اچھی خبر آپ نے دی ہے, کیونکہ اسلم خان صاحب کا خیال تھا کہ شاید وہاں پہ کوئی کشیدگی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں سکون رہے گا, تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. سر پنجاب کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. اچھا پنجاب یہ کہہ رہے ہیں پنجاب کے مقابلے میں پنجاب میں جتنی کشیدگی ہوگی اس سے نسبتاً کم ہوگی. اسلم خان آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, ہمارے سارے دوست حافظ نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, امین الحق صاحب بھی, اور وسیم اختر صاحب بھی. ایشو میرے خیال ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے گورننس کا, کیا خیال ہے؟ بالکل گورننس کا ہے. اور سر آپ نے پانی کا مسئلہ آپ نے اٹھایا, ایک اور کی بات کی سر, اسی لیے کہ وہ میں جو پڑھتا ہوں, جو سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, اور اتنی زیادہ آبادی کے لیے اگر پانی نہیں ہوگا پینے کا تو پھر آبادی کا بنے گا کیا؟ افتخار صاحب 1 ارب 20 کروڑ گیلن کی ضرورت ہے اور 60 کروڑ گیلن ملتا ہے. ہمارے پاس کراچی میں اس وقت جو پانی کی جو ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں وہ جو زیر زمین پانی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور پھر وہ جو ایک کراچی کے ساتھ ایک ظلم یہ ہے کہ لائنوں سے پانی چوری ہوتا ہے, ٹینکر بھرتے ہیں, اور کراچی کے شہری وہ جو چوری کا پانی ان کے حصے کا پانی ہے وہ خرید کے پیتے ہیں. ویسے عجیب بات نہیں ہے. جی سر عجیب بات تو وہ گورننس والی بات جو آپ نے کی, گورننس کی بات ہے. دیکھنا اگر یہ میں نے یہ سوال کیا تھا جی اپنا مرحوم غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب سے اور ممتاز بھٹو صاحب سے کہ آپ نے کیوں نہیں یہ کوشش کی, جب اس وقت میں 70s کے اندر کیوں نہیں آپ نے کوشش کی. میں نے کہا آپ کے بعد جو ملک ہیں انہوں نے پانی لیا سمندر سے, صاف کیا, پینے کے لیے بھی استعمال کیا, اور اپنی گرینری کے لیے بھی استعمال کیا, تو ان کے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا. تو آپ تو ان لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, کبھی اس پہ بھی کوئی اسٹڈی رپورٹ آئی ہے کتنا پیسہ لگ جائے گا؟ سر دیکھیں اس پر کوئی اسٹڈی رپورٹ کی بنتی رہی ہے, لیکن اس پر جسے کہتے ہیں عمل درآمد میں ہمیشہ سست روی کا شکار رہا. K4 یہ 19 سال ہم سن رہے ہیں K4 کا منصوبہ 65 کروڑ گیلن کا پانی آنا تھا. میں وسیم اختر صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ وسیم صاحب آپ میرے ساتھ ہیں لائن پر؟ بالکل. وسیم صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو
آپ کے ذہن میں سارے مسائل کا حل ہے؟ کیا اس میں آپ محسوس نہیں کرتے کہ اچھی گورننس مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے؟ جی بالکل افتخار صاحب میں اس بات پہ ایگریڈ کرتا ہوں کہ اچھی اگر گورننس ہوگی، اگر آپ کا نمائندہ آنیسٹ ہوگا، ایماندار ہوگا، لائل ہوگا اپنے لوگوں کے ساتھ، اسی علاقے سے وابستہ ہوگا، اس علاقے میں رہتا ہوگا، تو یقیناً وہ بہتر کرے گا۔ میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہوں گا۔ نہیں دیکھیں وسیم، میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، میری پرابلم، میں کسی دن آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا، میرا آپ کا وعدہ، میں کراچی آؤں گا اور کراچی کے مسائل پہ بات کرتے ہوئے آپ سے بات کروں گا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے سب دوستوں کو موقع دینا ہوتا ہے، مجھے موقع دینا ہے گورننس پہ، جی میں گورننس پہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں، مجھے موقع دینا ہے خورشید صاحب کو۔ جی خورشید صاحب، آپ کیا اپنا اور انپٹ دینا چاہتے ہیں ایز اے جرنلسٹ؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا افتخار صاحب کہ اورنگی ٹاؤن جو 246 ہے خاص طور پر، اور کم و بیش 245 بھی، سب سے زیادہ جو محرومی ہے وہاں کے عوام کی وہ یہی ہے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے اور اب ان کے پاس گیس بھی نہیں ہے، ان کے پاس انفراسٹرکچر کی ٹوٹ پھوٹ ہے، اور براہ راست اس کی جو بڑی ذمہ داری اس صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اور وسیم اختر میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی 15 سال سے صوبے میں حکمرانی کر رہی ہے، تو یہ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے گورننس کے حوالے سے۔ گیس تو صوبائی پانی دے گا وہ ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ نہیں خورشید، گیس تو صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے نا، یہ تو صوبے کا سبجیکٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو کئی اور سے اوپر سے احکامات آتے ہیں تب گیس ملتی ہے۔ اٹھا سکتی تھی، اس طرح نہیں اٹھایا، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی، کچرے کا مسئلہ ہے، پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے، اور جیسے بھی اسلم خان صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں ہمارا پانی ٹینکروں سے تو مل جاتا ہے، نلکوں میں نہیں آتا، 30 35 دن کے وقفے سے۔ وسیم اختر اس بات کے گواہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے، جو بھی جلدی کیجیے گا پلیز، بڑا مشکل ٹاسک ہے۔ خورشید صاحب جی بولیے۔ مجھے ایک منٹ تھا، امین صاحب بولیں نا، میں آپ کو سن رہا ہوں، پلیز بولیے۔ K4 کے منصوبے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں 2009 میں مصطفیٰ کمال نے بنا کے سے دیا، 2015 تک شیلف پہ موجود رہا، آپ نے یہ کہا، پہلے بھی کہا آپ نے، شروع ہوئی 2016 اور 17 میں، نہیں 2016-17 میں میرا خیال ہے کہ یہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے تعاون سے میرا خیال ہے 26 ارب روپے کی لاگت سے بننا تھا، 13 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچ کیا، لیکن اس پہ کوئی کام آگے نہیں، صوبائی حکومت نے ایک پیسہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ اب MKM جب دوبارہ 2018 میں حکومت میں حصہ بنتی ہے، ہم نے اسے آگے لے کر گئے، الحمدللہ اب یہ 26 ارب سے بڑھ کر 126 ارب روپے کی لاگت سے بننا شروع ہو چکا ہے، 98 ارب روپے کی لاگت سے جسے کہتے ہیں کہ وابڈا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا، یہ رفتاری کے ساتھ کام جاری ہوتا رہی ہے، امین الحق صاحب مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ شکریہ امین الحق صاحب، وسیم اختر صاحب شکریہ، خورشید صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا اسلم صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سارے اس صورتحال کا غور سنا بھی، جائزہ بھی آپ لیتے رہتے ہیں، آپ کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اچھی ہے، اور کل بھی کراچی کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اجمل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے فرق رکھا پنجاب کے حالات اور کراچی کے حالات میں۔ خواتین حضرات، آج کا پروگرام NA246 سے تھا، یہ اپنا چلتا رہے گا سلسلہ ہمارے ان پروگراموں کا، ہم کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔